चले, रोशनी में चले। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और पादरी फ्रेडरिक जॉन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का मज़मून है फ़रिश्तों में जमायती बंदिश, यानी कैटेगरीज़ ऑफ एंजल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजल। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के मज़मून पर बात करें, पादरी साहब आपकी इजाज़त से पिछले प्रोग्राम के ताल्लुक़ से एक दो सवालात हैं जो मेरे दिल में थे, क्या वो मैं आपसे कर सकती हूँ? ठीक है। तो पिछले प्रोग्राम में आपने गिराए हुए फ़रिश्तों के हकीकी नामों यानी प्रॉपर नेम्स का जो है वो ज़िक्र किया था। तो मैं जो है वो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या इसके अलावा फ़रिश्तों के कोई सिफ़ाती नाम भी मौजूद हैं? गिराए हुए फरिश्तों जी, गिराए हुए फ़रिश्तों के। गिराए हुए फरिश्तों के जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस को तो कम से कम 7 सिफ़ाती नाम हैं जो गिराए हुए फरिश्तों को बाइबल के मुसन्निफ़ीन ने दिए हैं। अच्छा। और उनमें से बिलाशुबा पहला लफ्ज़ तो फरिश्तगान है। उनके लिए आज भी लफ्ज़ फरिश्ता ही इस्तेमाल होता है, लेकिन गिराए हुए फरिश्तों के तौर पर उनका ज़िक्र होता है। लेकिन कई जगहों पर सिर्फ फरिश्तगान का ज़िक्र भी आया है इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों के लिए। फिर इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों को बदरवा भी कहा गया है। फिर इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों को खुदा के नाफरमान बेटे भी कहा गया है। देखो, उनके बेटा होने का स्टेटस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक। और उनके फरिश्ता होने का भी स्टेटस बाइबली टेक्स्ट में ख़त्म नहीं हुआ। अंबिया ने और रसूल ने जो तहरीरें लिखी हैं वहाँ पर उन्होंने अभी भी उनको फरिश्ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उनके लिए। एग्जैक्टली। और सो मैं सो के खुदा के बेटे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। गो के साथ नाफरमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि खुदा के नाफरमान बेटे जिन्होंने नाफरमानी की और बगावत की। फिर इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों के लिए मक्कार अरवा भी इस्तेमाल हुआ है, विकेड स्पिरिट्स के तौर पर। मैंने इसका तर्जमा मक्कार अरवा किया है, लेकिन अंग्रेज़ी में अगर इसका तर्जमा करें विकेड स्पिरिट्स, जिन्होंने मक्कारी की, विकेड ठहरे। और फिर पुराना सांप जो इनका सिफाती नाम है इब्लीस का या गिराए हुए फरिश्तों का, ये बड़ा पॉपुलर नाम है पुराना सांप। फिर अजदहा, मुकाशवा किताब में इन दोनों लफ्ज़ों का जिक्र आया है, मुकाशवा 12वें बाब की 7वीं आयत में। फिर गुनाह का इंसान, ये लफ्ज़ भी शैतान और उसके करिंदों के लिए, उसकी जमात के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और फिर बिलाशुबा शैतान और इब्लीस, ये लफ्ज़ भी इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों के लिए और ख़ास तौर पर लूसीफर के लिए, ये सारे टाइटल्स और सिफाती नाम जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं नए अहदनामे में। चलो, अच्छा किया कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में शायद ये रह गए थे जी। तो ये भी अच्छा है कि आपने सवाल किया और रिकॉर्ड पे आए हैं, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये नाम भी, ये टाइटल्स भी लूसीफर के लिए और उसके फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि जब हम गिराए हुए फरिश्तों की सज़ा के बारे में बात करते हैं और जब हम खुदा की फितरत की, खुदा की नेचर की बात करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस भी जो है इस बात को अयां करती है कि खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, ठीक है, और जो है वो गुनाह माफ़ करने में कादिर भी है और यकीनन वो करता भी है। तो मतलब ऐसा भी क्या बड़ा गुनाह था? यकीनन गरूर करना, इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है और खुदा को जो है वो नापसंद है, लेकिन फिर भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या खुदा जो है वो इन फरिश्तों को माफ़ नहीं कर सकता था? क्या इनका गुनाह इतना ही बड़ा था कि ये काबिल माफ़ी ना था? बहुत अच्छा ये सवाल किया आपने, और ये सवाल मेरा ख्याल कि तारीख़ी एतबार से, तारीख़ी नौइयत का होने की बजाय ये ज़्यादा अल्लाहियाती नौइयत का है। जी। इसमें थियोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी गुनाह की और मुआफ़ी की। देखो, गुनाह तो हुआ, ये गुनाह आदम अव्वल से भी हुआ, और जो गुनाह इरादे से होता है उनको मैं कहीं मसीही थियोलॉजी ने तो उसको इरादी गुनाह कहा है, लेकिन इसको, इसी इरादी गुनाह को एक और लफ्ज़ से भी बयान किया जा सकता है जिसको हम इक्तसाबी गुनाह कह सकते हैं। इक्तसाबी गुनाह वो होता है जो आप अपने कसब से करते हैं, अपने इरादे से करते हैं। एक मौरूसी गुनाह का तस्वर हमारे मसीही थियोलॉजी में है। तो आदम अव्वल का जो गुनाह था वो भी इक्तसाबी गुनाह था, मौरूसी गुनाह नहीं था। उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जब वो गुनाह गया तो उसको फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी ने और ज्यूइश थियोलॉजी ने मौरूसी गुनाह कहा, और उसी मौरूसी गुनाह का जिक्र दाऊद ने अपने
زبور نمبر 51 میں جب وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. بالکل. تو وہ موروثی گناہ کا ذکر کرتا ہے. پھر آگے چل کے اس نے اقتصابی گناہ کا ذکر بھی کیا ہے, ارادی گناہ کا, جس میں وہ اپنے قتل کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو زبور نمبر 51 میں داؤد نبی نے اپنے دونوں گناہوں کا ذکر کیا, اقتصابی گناہ کا بھی جو ارادے سے کیا, جو قتل کیا گیا تھا, اور ایک موروثی گناہ کا بھی جو کہتا ہے کہ میں منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. تو یہ دونوں طرح کے گناہ کا تصور بیبلیکل کانٹیکسٹ میں, بیبلیکل ٹیکسٹ میں پایا جاتا ہے. اب جہاں پر لوسیفر کے گناہ کا اور آدم اول کے گناہ کا تذکرہ اگر ہم کرتے ہیں تو آدم اول کا بھی گناہ جو تھا وہ اقتصابی اور ارادی گناہ تھا. لوسیفر کا جو گناہ تھا وہ بھی موروثی نہیں تھا, وہ بھی اقتصابی اور ارادی گناہ تھا, کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے ڈیسیشن لیا, ایک فیصلہ کیا تھا. جیسے آدم اول نے, اما حوا نے ایک ارادتاً گناہ کیا تھا. اب جس خدا کے معاف کرنے اور شفیق ہونے کی اور رحیم ہونے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, جتنا وہ خدا آدم کا تھا اتنا ہی وہ خدا فرشتے کا بھی تھا, لوسیفر کا بھی تھا, کیونکہ دونوں مخلوقات ہیں. آدم اول بھی مخلوق ہے اور لوسیفر بھی مخلوق تھا, اور جتنا خدا وہ فرشتوں کا ہے اتنا خدا وہ انسانوں کا بھی ہے. جس طرح سے وہاں پر اس نے معافی کیوں نہیں دی, اس کی ہمیں وضاحت ملتی ہے آدم کی معافی کے ساتھ. کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آدم کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا, خدا اسی وقت معاف کر کے تو ساری چیزیں سیدھی کر لیتا. تو لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, جو نیریٹو ہمیں ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں, کہ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو وہ معافی کی طرف نہیں گئے, انہوں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی ترکیبیں ڈھونڈی. ایسا ہی ہے. انہوں نے گناہ کی معافی نہیں مانگی, اور معافی اس لیے نہیں مانگی کہ ان کو وہ ایکٹ جو تھا, وہ جو عمل ہوا تھا, اس کو انہوں نے بغاوت اور اپنا گناہ نہیں گردانا, جس کو ہم احساس گناہ کہتے ہیں. شاید ان کو اس بات کا احساس گناہ جو تھا وہ تو شاید ہو گیا, لیکن معافی کی تحریک نہیں ہوئی. اگر وہ معافی مانگ لیتے تو ممکن ہے ان کو گناہ کی معافی مل بھی جاتی. لیکن کلام مقدس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, خدا کے کلام میں, کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. یہ خدا کے معافی کے قاعدے میں لکھا ہوا ہے. اگر خدا معاف کرتا ہے تو وہ اس کا یہ قول ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. پھر وضاحتاً اس بات پر اور مزید فرما دیا گیا کہ جس کا خون بہایا جائے, جس کے خون سے گناہ کی معافی مل سکتی ہے, وہ خون جو ہے وہ کسی بے گناہ کا ہو, وہ بے گناہ ہو اور نر ہو, بے داغ ہو. یہ خدا کے حضور میں, جس کو ہم شفیق کہہ رہے ہیں, جس کو ہم رحیم کہہ رہے ہیں, یہ ایک عدالتی فعل ہے معافی کا, بری ہونے کا, چھوٹ جانے کا, گناہ کے سزا سے, گناہ کے حالت سے چھوٹ جانے کا جو تصور ہے وہ عدالتی فعل ہے, کہ جس میں آپ کسی گناہ سے, کسی جرم سے چھوٹ جاتے ہیں, اور اسی عدالت میں اگر معافی کا قاعدہ ہے اگر, تو وہ پھر یہی ہے کہ آپ اقرار کریں اپنے گناہ کا, اس کو مانیں, پھر اس کی معافی مانگیں. ٹھیک. لیکن معافی کے ساتھ قربانی ہے. ٹھیک. اور قربانی اس کی نہیں ہے جس نے گناہ کیا ہے, قربانی کسی ایسے شخص کی ہے جس نے گناہ نہیں کیا, بے گناہ. کیونکہ پیدائش کی کتاب میں جب قربانی کا ذکر ہوا, معافی کا ذکر ہوا, تو خدا کی عدالت کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ جس کی قربانی گزرانی جائے وہ بے داغ ہو اور نر ہو. بالکل. تو یہ ساری باتیں اس معافی کے ساتھ اسی خدا کی عدالت کے قاعدے میں لکھی ہوئی ہیں. اب آدم اول کے گناہ کا جو ازالہ ہوا ہے اس کی اپنی قربانی میں نہیں ہوا, کیونکہ ایک مجرم اپنے جرم کی ضمانت خود نہیں دے سکتا. ایک مجرم کی ضمانت معافی جو ہے وہ کوئی اور دے گا جس نے وہ جرم نہیں کیا. صحیح. اگر تو آدم اول نے گناہ کیا تھا تو اما حوا نے بھی گناہ کیا تھا, پھر ان سے جو پیدا نسل ہوئی مسیحی عقیدے کے مطابق وہ سارے موروثی گناہ میں رہے, تو گناہ گار تو وہ رہے, بے گناہ تو نہیں ہوئے, وہ بے داغ بھی نہیں ہوئے. تو اس لیے ان کی معافی کا ازالہ نہیں ہو سکا. جو قربانیاں ہوتی رہی ہیں کفارے کے طور پر, وہ قربانیاں وہ اس گناہ کا پورا بدلہ نہیں چکاتی تھیں. اور مولوی حشمت اللہ اپنی کتاب میں, جو انہوں نے کتاب لکھی ذبیح اللہ کے نام سے, انہوں نے مسیحی تصور کفارہ پر اس پر بڑی مفصل مدلل
بحث کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عدل پورا بدلہ چاہتا ہے. تو گناہ جانوروں کی قربانی جو تھی آدم کے گناہ کے لیے یا انسان کے گناہ کے لیے وہ پورا بدلہ نہیں تھا. اگر انسان نے گناہ کیا ہے، آدم نے گناہ کیا، تو کوئی آدمی ایسا ہو جو اس طرح کا ہو اور عورت کی نسل سے ہو لیکن بے گناہ ہو، وہ اس کی گناہ کی قربانی دے سکتا ہے. صحیح. میں یہ پیرالل اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ فرشتوں کی معافی کی بات ہم کر رہے ہیں. جی. آدم اول نے ایک تو معافی مانگی نہیں، اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کی تدبیریں کی. اگر آپ لوسیفر کے گناہ پر نظر کریں، لوسیفر نے بھی ارادتاً گناہ کیا، اقتصابی گناہ ہوا، لیکن اس نے بھی اس گناہ کی معافی کے لیے نہیں سوچا، اس نے اپنے گناہ کو مزید بڑھانے کی تدبیریں سوچی، جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ اس نے اپنا 5 رکعتی پروگرام دے دیا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اپنا تخت آسمان کے ستاروں سے بھی اوپر لے جاؤں گا، میں جماعت کے پہاڑ پر حکومت کروں گا، وغیرہ وغیرہ. 5 باتوں کا ہم نے ذکر کیا پچھلے پروگرام میں. تو اس میں اس کے اندر ایک تو احساس گناہ پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں ہے. گناہ تو اس سے ہوا تھا، اس کو پتہ تھا، لیکن ایک تو اس میں احساس گناہ پیدا ہوتا ہے تو پھر معافی کی تحریک ہوتی ہے. لیکن آدم اول میں احساس گناہ ہوا تو اس نے چھپایا اپنے آپ کو، تدبیریں کی چھپانے کی، معافی کی طرف نہیں گیا، ازالے کی طرف نہیں گیا. لوسیفر نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے گناہ پر پشیمان ہونے اور اس کی معافی مانگنے کے بجائے اور زیادہ اپنے اس گناہ کو ایکسپلائٹ کیا اور خدا کے خلاف باقاعدہ طور پر کھڑا ہو گیا، بغاوت کی. تو خدا کی سپیرٹ تو معافی کی ہے، بالکل. لیکن آپ معافی مانگے بھی تو صحیح. پھر اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو اس کی عدالت تو یہ بات کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. خون بہانے کا مطلب قربانی ہے کہ قربانی کے بغیر معافی نہیں ملتی، اور قربانی جس کی بہائی جائے وہ بے گناہ ہو. چلو ٹھیک ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اور فرشتے تھے، کوئی اس کی جگہ قربان ہو جاتا، لیکن خون کہاں سے لاتا؟ فرشتوں میں تو خون نہیں ہے. تو جو خدا کے حضور میں معافی کا قاعدہ ہے وہ تو آدم کے گناہ کے نتیجے میں یہ چیزیں ہیں. شاید اگر وہاں خون نہیں تو وہاں خون کا تقاضا بھی نہ ہو، یہاں خون ہے تو یہاں خون کا تقاضا بھی تھا. لیکن اس کا سپیرٹ آف معافی جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ معافی مانگو تو صحیح، آپ معافی کے لیے پشیمان ہو تو صحیح، آپ ریٹرننگ سپیرٹ میں تو آؤ. لیکن لوسیفر کی زندگی میں جو بائبل میں بیانات ملتے ہیں، سو مچ سو کہ جو اپوکرفل بکس میں جیسے توبت کی کتاب ہے، ایسٹرس کی کتاب ہے، جیسے جو ٹیسٹامنٹ آف سولومن ہے، جہاں پر ان گرائے ہوئے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسا تاثر کہیں نہیں ملتا. جو بھی لوسیفر کے تعلق سے لٹریچر آج تک پرنٹ ہوا ہے دنیا میں، کہیں بھی یہ تاثر کسی بھی مصنف نے، کسی بھی اسکالر نے، کسی بھی فلاسفر نے نہیں دیا کہ لوسیفر میں گناہ سے معافی مانگنے کی تحریک پیدا ہوئی، یا وہ پشیمان ہوا، یا وہ واپس خدا کی طرف آنا چاہتا تھا. تو یہ وجوہات تھی. وہ رحیم ہے، وہ معاف اس وقت بھی کر سکتا تھا، آج بھی کرتا ہے، لیکن آپ میں تحریک تو ہو، آپ وہ ٹرننگ بیک پر تو آئیں. لیکن لوسیفر نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ نہیں ہوا. آدم اول نے یہ ٹرننگ بیک کا سوچا، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اس نے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی، اس نے اپنے گناہ کو ڈھانکنے کی، چھپانے کی کوشش کی انجیر کے پتوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تصور ہے اس کی معافی کا کہ معافی ملتی ہے، وہ معاف کرتا ہے. لیکن مجرم پہلے اپنے جرم کا اقبال تو کرے، صحیح، اور پھر واپس آنے کا اور اس عادت سے، اس بات سے ہٹ جانے کا، ریٹرننگ بیک کا تو سوچے اور اقرار کرے. تو پھر ہی ہے نا، وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے، وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، لیکن گناہ گار بھی تو کچھ سٹیپ لینا. صحیح. تو اگر وہ معافی کا اعلان کر بھی دیتا ہے، وہ اپنی صورت سے باز نہیں آتا، تو پھر اس معافی کا کیا لا حاصل ہے؟ غیر مؤثر ہے. تو معافی جو ہے وہ خدا کا فعل نہیں ہے، معافی اس شخص کا فعل ہے جو گناہ کرتا ہے. وہ معافی مانگتا ہے، خدا معافی نہیں مانگتا. خدا معافی دیتا ہے ان کو جو معافی مانگتے ہیں. تو معافی مانگنا اسی کو ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہے. اس لیے آدم اول کا گناہ بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوا جب تک کہ آدم ثانی نے اس کے گناہ کا پورا بدلہ نہیں چکایا. کیونکہ آدم ثانی جو تھا، خداوند یسوع مسیح جو تھے، جو عورت کی نسل سے تھے،
انہوں نے بے گناہ خون بہا کے تو گناہ گار شخص کا ازالہ کیا تھا. تو یہ ہے عدل پورا بدلہ چاہتا ہے. اسے نافرمانی کی اور یسوع مسیح نے فرمان برداری کر کے اس کی نافرمانی کے گناہ کو ہٹا دیا. اور پولس رسول کہتا ہے کہ وہ یہاں تک فرمان بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو نافرمانی کا ازالہ فرمان برداری میں ہے. تو یہ قربانی ہے کہ اس نے وہ فرمان برداری ادا کی ہے جو نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس گناہ کا ازالہ ہوا ہے. لوسیفر کے سلسلے میں ذکر میں اس گناہ کی معافی اس لیے نہیں ہوئی کہ اولاً تو وہ اس میں احساس گناہ پیدا نہیں ہوا. نمبر 2 وہ معافی مانگنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس پر وہ فخر تھا، نازا تھا، اور اس کو اس نے اور ایکسپلائٹ کیا. تو ایک فخر ایک الگ سے اپنی سٹیٹ قائم کر لی، جس کے نتیجے میں نئے ادرا میں بیان ملتا ہے کہ وہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہے. وہ حاکم تو بن گیا، خدا کے خلاف اس نے ایک حکومت تو سیٹ کر دی، لیکن خدا کے اختیار اور قدرت سے باہر کبھی نہیں گیا. وہ وہی ہے جو کبھی بھی اس کو باندھ دیتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو 1000 برس تک اس کو باندھ دے گا. تو اس کے دائرۂ اختیار سے وہ باہر نہیں ہے، لیکن اس کو وقت دیا گیا ہے. اور شاید وقت بھی اسی لیے کہ کسی وقت ٹرننگ بیک، لیکن اب ٹرننگ بیک کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جو خرابیاں وہ کر چکا ہے وہ تو واپس آ جائے گا. جو اس کی خرابیوں کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں ان کا ازالہ کہاں ہوگا؟ تو اب وہ سٹیج گزر گئی. وہ سٹیج تھی لیکن وہ ہمیں نظر کہیں نہیں آتی. جتنا بھی لٹریچر آج تک دنیا میں پرنٹ ہوا ہے لوسیفر کی ذات اور اس کے گناہ کے تعلق سے، یہ بات بڑی کامن ہے کہ اس نے کبھی نہ احساس گناہ اپنی زندگی میں رکھا، نہ پشیمان ہوا، نہ واپس آنے کا سوچا. ٹھیک. تو ادروائز خدا کی ذات تو ادھر رحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز سب کچھ ہے. تو اگر خون وہاں نہیں تو خون کا تقاضا بھی نہیں تھا، لیکن معافی کا تو مطالبہ تھا نا. کوئی آپ اپنے احساس گناہ تو رکھ، لیکن لوسیفر نے ایسا نہیں کیا، صحیح. جس کی وجہ سے اس کو معافی نہ ملی، نہ اب تک ملے گی، اور اب آئندہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جی، مطلب اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے کہ جہاں خدا رحیم ہے وہاں خدا عادل خدا بھی ہے. عادل خدا ہے. بالکل. اور پھر دوسری بات، مین کور پوائنٹ ہمارا یہی نکلتا ہے کہ جو معافی کے لیے ریئلائزیشن اور ریگریٹ فیلنگ جو ہے ہمارے اندر وہ پیدا ہونا بہت ضروری اور ہے. سب سے بڑا فیصلہ ہے ٹرننگ بیک. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آغاز میں ہی اپنے ناظرین سے ذکر کیا کہ آج ہمارے جو مضمون ہے، آج کے پروگرام کا مضمون ہے وہ ہے فرشتوں میں جماعتی بندش، کلاسیفیکیشنز، ٹھیک ہے، کیٹیگریز. تو پادری صاحب آج ہم اب دوبارہ سے اپنے ٹاپک پہ آئیں گے آج کے. تو آپ ناظرین کو سمپلی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بائبل مقدس میں جو بھی فرشتوں کی جماعت کے بارے میں اگر کچھ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے تو پہلے ان کی کیٹیگریز کی ذرا آپ جماعت بندی کے بارے میں کیا بائبل میں موجود ہے یہ بتائیے. اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب فرشتے ہی ہیں. جی. وہ کہ سب کو فرشتوں کے نام ہی سے جانا گیا ہے. اور شاید کچھ لوگ کئی دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ سب فرشتے جو ہیں وہ پیغام رسانی کرتے ہیں، لیکن سب فرشتے پیغام رساں نہیں ہیں. صحیح. خدمات کے تعلق سے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ہر کیٹیگری جو ہے وہ مخصوص خدمت اور ذمہ داری رکھتی ہے، جس میں چند ایک کا ذکر تو بڑا صفائی کے ساتھ بائبل مقدس سے ملتا ہے. جیسے جو ہمیں سب سے پہلی کیٹیگری ملتی ہے وہ کروبیوں کی ہے، جس کا عدن کے باغ میں جب حیات کے درخت کی حفاظت کا وقت آیا تو کروبیوں کو وہاں پر کھڑا کیا گیا. تو کروبی کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کروبیوں میں 4 کروبیوں کا ذکر ہے. اور ربنیکل تھیولوجی میں چونکہ اینجلالوجی جو ہے، علم الفرشتگان جو ہے، وہ بہت تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہوا ہے. اور جو اینجلالوجی پر، علم الفرشتگان پر جو تصورات اور جو عقائد جو ہیں یہودی ربنیکل تھیولوجی نے ڈیولپ کیے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، کیونکہ ہم جو یہودی ربنیکل تھیولوجی ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پر ہی بیس کرتی ہے، اور اس کتاب کو ہم الہامی کلام مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ربنیکل تھیولوجی میں یہ بات موجود ہے کہ جو کروبی فرشتے تھے وہ ایک نہیں تھا، اور کروبی فرشتوں کے نام الگ سے ہیں. تو کسی فرشتے کا کروبی ہونا اس کی کیٹیگری کلاسیفیکیشن کی بات ہے. پہلی کیٹیگری جو کلاسیفیکیشن جماعت بندی ہے فرشتوں میں وہ کروبیوں کی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک کیٹیگری ملتی ہے یسایہ کی کتاب میں 6 باب میں، جس کا حوالہ میں نے پچھلے پروگرام میں کوٹ کیا تھا. سرافیم. سرافیم بھی ایک فرشتے کا نام نہیں ہے. سرافیم بھی ایک کیٹیگری ہے جس میں بہت سارے فرشتے ہیں.
مختلف فرشتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سرافیم میں سے کسی فرشتے کا نام بائبل مقدس میں درج نہیں ہوا، لیکن سرافیم کی جو کیٹیگری ہے وہ ذکر ہوئی ہے کہ یہ ایک اور کیٹیگری ہے جن کی الگ الگ خدمت اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ تیسری کیٹیگری جو ہمیں ملتی ہے وہ یسوع مسیح کے بیانات میں ملتے ہیں محافظ فرشتوں کی، گارجین اینجلز کی۔ اب سرافیم جو ہیں وہ ایک کیٹیگری ہے، کروبی جو ہیں اور کیٹیگری ہے، ایک گارجین فرشتوں کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گارجین فرشتوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ گارڈ کرتے ہیں، جو ایمانداروں کو گارڈ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جس میں ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے ایلیا کی مدد کی، جی، پولوس اور سلاس کی مدد کی، فلپس کی مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو گارجین فرشتے جو گارڈ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے۔ جو کروبی ہیں وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتے۔ صحیح، کروبیوں کا اور سرافیم کا پوری خدمت جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایماندار کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ لیکن کروبیوں میں سے جو میکائیل ہے اور جبرائیل جو ہے، خاص طور پر جبرائیل جو ہے، اس کی خدمت جو ہے وہ خدا کی طرف بھی ہے اور انسانوں کی طرف بھی ہے، جیسے جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا، زکریا کے پاس آیا، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ان فرشتوں کی ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش پر آسمان سے حمد گاتے ہوئے آئے۔ صحیح، وہ کروبی نہیں تھے، وہ سرافیم بھی نہیں تھے، وہ گارجین اینجلز بھی نہیں تھے۔ وہ ایک اور کیٹیگری ہے جو خدا کی حمد و ثنا کے لیے اور خدا کی طرف سے پیغام لے کر حمد و ثنا کی صورت میں وہ آئے ہیں۔ پیغام تو وہ نہیں تھا لیکن وہ ایک اظہار تھا۔ They were expressing the will of God۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم عام فہم میں اپنی چرچ لینگویج میں کہیں گے that was the choir۔ حمد و ثنا کی ایک جماعت ہے جو خدا کی ہر وقت حمد و ثنا گیتوں میں بھی کرتے کہتے ہیں نا choirs of angels۔ choirs of angels، yes that is basically the choir of angels، ٹھیک، جو خدا کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تمجید کے لیے ہر وقت قدوس قدوس اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک کیٹیگری ہمیں اور ملتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ کے موقع پر اس کے ساتھ ہوں گی، اور وہ جو جماعت ہے جو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے موقع پر یسوع مسیح کے ساتھ آئے گی، وہ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ، وہ جو جماعت ہے ان کو شاید ہم الگ کیٹیگری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید وہ اس میں تمام کیٹیگریز کی ریپریزنٹیشن ہوگی۔ اس میں کروبی بھی ہوں گے، اس میں گارجین اینجلز بھی ہوں گے، اس میں حمد و ثنا والی کوائر بھی ہوگی۔ تو وہ ایک بڑی جماعت قدسیوں کی ہوگی، کیونکہ لفظ قدسی جو استعمال ہوا وہ اپنے لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ تو قدسی ایک ایسا لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے جو فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ارسپیکٹو کہ کون سی کیٹیگری ہے۔ صحیح، کوئی بھی کیٹیگری ہو، لفظ قدسی جو ہے، جیسے فرشتہ لفظ جو ہے وہ ہر کیٹیگری کے فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے لفظ قدسی جو ہے وہ ہر کیٹیگری کے فرشتوں کے لیے، چاہے وہ گارجین فرشتے ہیں، چاہے وہ سرافیمز ہیں، چاہے وہ کروبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارے پھر کچھ پیغمبر فرشتے ہیں جو پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو اس پیغام رسانی کا کام جو ہمیں نئے عہد میں خصوصاً ملتا ہے وہ تو جبرائیل کے وسیلے سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے جو علماء ہیں، مفکرین ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، مفسرین جو سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی قبر کے باہر پتھر پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک جبرائیل بھی تھا، صحیح، جس نے مریم مغدلینہ کو ایک پیغام دیا تھا۔ بالکل، تو ایماندار کی مدد اور رہنمائی کے لیے جو جبرائیل کا رول ہے وہ کروبی فرشتہ ہوتے ہوئے اس رول میں ہے، کیونکہ کروبی جو 4 فرشتے ہیں ان کا 4 کا ذکر ہمیں ملتا ہے ربنیکل تھیالوجی میں، جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بیسڈ ہے، جو کہ ان کی جو قبالہ ایک بک ہے جس میں تشریحات ہیں، جس میں اسیٹک تعلیمات ہیں، روحانی میڈیٹیشنل تعلیمات ہیں، اس میں ان باتوں کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ قبالہ ایک بہت خوبصورت لٹریچر بک ہے جیوش ریلیجن میں، تو اس میں یہ ساری باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو کروبی فرشتے ہیں ان میں سے 4 فرشتے ہمیں ملتے ہیں، ہاں تو وہ فرشتے ہی جی۔ تو میرا خیال کہ شاید آپ کا نیکسٹ سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کروبی فرشتے کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ کروبیوں کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے، سرافیم کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کر دوں ساتھ ہی۔ جی ضرور ضرور۔ تو کروبی فرشتوں میں سے جو ہمیں پاسبلی نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، جو یہودی ریبریکل تھیالوجی ہے، تو کروبیوں میں 2 کیٹیگریز ہیں جو یہودی ریبریکل تھیالوجی جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔
جن میں سے 2 کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے، بلکہ 3 کا آیا ہے. ایک 2 کا تو ڈائریکٹلی آیا ہے اور تیسرے کا انڈائریکٹلی آیا ہے، اور ان کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جیسے جبرائیل ہے جی اور میکائیل ہے، ان کا تو ڈائریکٹ نام آیا ہے. جی جی یہ ممسوک روبی ہیں جن کو انگریزی زبان میں کارڈینل آرک اینجلس کہا گیا ہے. یہ 4 ہیں، جس میں میکائیل ہے، جبرائیل ہے، اور رفائیل ہے، اور اوریل ہے. یہ چاروں کے نام یہودی ربنیکل تھیالوجی میں ملتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نئے عہد نامے میں یا بائبل مقدس میں اوریل کا ذکر نہیں کہیں ملتا. لیکن ربنیکل تھیالوجی یہ بیان کرتے ہیں کہ چوتھا جو آرک اینجل ہے وہ اوریل ہے، صحیح. اور اوریل نے جگہ لی ہے لوسیفر کے جانے کے بعد. اچھا. لیکن لوسیفر کی جگہ پر میکائیل اپوائنٹ ہوا ہے. اور یہ تصور جو ہے، یہ جب یہودی لوگ اسرائیل اسیریوں میں گئے ہیں، بابلی اسیری میں اور اسوری اسیری میں، اس سے پہلے تک تو یہی 4 کروبی فرشتے تھے ربنیکل تھیالوجی میں، جو کہ ممسوک کروبی کہلاتے تھے: میکائیل، جبرائیل، رفائیل اور اوریل. لیکن جب یہ اسیری سے واپس آئے ہیں تو ربنیکل تھیالوجی میں ایک ڈیولپمنٹ آئی، جس میں انہوں نے 3 اور اینجلز کو کروبیوں میں شامل کر دیا. اور وہ کروبیوں میں جو شامل کیے گئے، اس میں 3 فرشتے اور تھے: رگویل، ریمیل اور سیریل. یہ 3 فرشتے جو یہ آرک اینجلز کہلاتے ہیں. صحیح. لیکن وہ جو اوپر والے 4 فرشتے ہیں، جس میں جبرائیل کا ذکر ہے، میکائیل کا، اوریل کا اور رفائیل کا، ان کے بارے میں ربنیکل تھیالوجی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کارڈینل آرک اینجلز ہیں. ٹھیک. اور جب لوسیفر نے اپنا مقام چھوڑا ہے تو اس کی جگہ پر میکائیل کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. اور پھر جبرائیل اور پھر رفائیل اور جبرائیل اور میکائیل تو پہلے ہی تھے، لیکن لوسیفر کے جانے کے بعد اوریل جو ہے وہ ان 4 فرشتوں میں جو کارڈینل آرک اینجلز تھے ان میں شامل ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک تو کارڈینل آرک اینجلز تھے، اور پھر جو آرک اینجلز تھے ان میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں 3 فرشتے اور تھے، اور ان 3 فرشتوں کا اندراج جو آرک اینجلز میں ہوا ہے ربنیکل تھیالوجی میں، وہ اسیری سے واپس آنے کے بعد ہوا ہے. اس لیے ہم ان کو آرک اینجلز کی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. ہم انہی آرک اینجلز کو ممسوک کروبیوں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، یا جانتے ہیں، یا ایمان رکھتے ہیں، جو بائبل بیسڈ ہیں. بالکل. اور ان میں سے میکائیل، جبرائیل اور رفائیل اور اوریل ہی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے اتنی مفصل جو ہے وہ ہمیں نالج دی ہے، اور اتنی جو ہے اوتھینٹک باتیں آپ سکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور ناظرین بھی یقیناً یہی چاہیں گے کہ اگلا پروگرام بھی اسی کے تعلق سے، کیونکہ ابھی بھی ناظرین کے بہت سارے ایسے سوالات میرے پاس موجود ہیں، اور ہماری ٹیم کے ہمارے بھی ایسے بہت سے سوالات موجود ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ اگلا پروگرام بھی ہم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کریں گے. لیکن چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہماری بہت سارے سوالات کو کلیئر کیا، اور ایسے ٹاپک پہ آپ بات کریں جس پہ عام طور پر لوگ بات کرنے سے جھجکتے ہیں، یا اتنا جو ہے وہ اتنا مٹیریل عام طور پر جو ہے وہ نیٹ پر بھی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پریچرز اور ٹیچرز اس پر جو ہے وہ عام طور پر پریچ نہیں کرتے. لیکن بہت مفصل طریقے سے آپ نے ہمیں بیان کیا ہے، اور آگے بھی چاہیں گے کہ 1-2 پروگرام ہم اسی کے تعلق سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں. لیکن ابھی ناظرین ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. ہماری ٹیم کو، کلام کی روشنی پروگرام کو اور تمام تر لوگوں کو ضرور دعا میں یاد رکھیے. آپ کا شکریہ. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.